अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, इस वक्त पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम के पॉलिटिशियंस और उनको सपोर्ट करने वाले सारे लोग परेशान हैं। और वो परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत तो ख़त्म कर दी, उसके बावजूद वो आवाम में पॉपुलर हो गया, फिर उसकी जान लेने की कोशिश की गई, फिर उससे और पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो गया। अब उसको इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिशें हो रही हैं, नाअहल करने की कोशिशें हो रही हैं, तोशाखाना जैसे फजूल केस बना के उसको सिस्टम से बाहर करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन साथ ही पीटीआई के किसी शख्स ने कहा है कि अगर इमरान खान जेल में भी होगा तो उसकी तस्वीर इलेक्शन लड़ेगी। तो आप पाकिस्तानी कौम के मिजाज से वाकिफ़ हैं कि वो मज़लूम के लिए खड़ी ज़रूर होती है, कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन वो खड़ी ज़रूर होती है। और अगर ये ऐसा कर देंगे तो अवाम इमरान खान की तस्वीर के पीछे चलेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे पीटीआई के लोग। अब इनको ये फ़िक्र लग गई है कि आखिर ऐसा है क्यों हो रहा है ऐसा। आम तौर पर होता ही है कि लोग पाकिस्तान में देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ जाती है, जिधर पावर का झुकाव होता है लोग उधर चले जाते हैं। पंजाब में इन्होंने लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की, कहा इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लग गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग इनकी बातों में नहीं आए। और आम लोग तो बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आएंगे, चूँकि अवाम देख चुकी है कि 9 महीने पहले मुल्क के हालात कैसे थे और अभी हालात कैसे हैं। लेकिन इनको ये फ़िक्र लाहक है और इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर लोग इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे उसकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म किया जाए। इसके लिए डिफरेंट वो हिले बहाने मंसूबे भी बना रहे हैं। और एक अभी वो कासिम अली शाह को भी लॉन्च किया, लेकिन वो लॉन्च होते ही साथ ही जो है वो रास्ते में ही वो बेचारे पंचर हो गया उनका सारा प्रोग्राम। देखो, इसका साफ सवाल है, अगर आपने एक होता था, एम्परर था, बादशाह था, रोम का बड़ा मशहूर और दानश्वर बादशाह उसको समझा जाता था, और उसकी एक कोटेशन है, वो कहता है कि व्हेन बंच ऑफ नॉन करप्ट पीपल यूनाइट अगेंस्ट वन मैन एंड स्पेयर नो एफर्ट्स टू रेडिक्यूल हिम, blackmail him, attempt to assassinate him, assassinate his character, then follow him blindly. उसका तर्जमा ये है कि वो ये कहता है, उसका नाम था मार्कुस ओरुलियस, वो ये कहता है कि अगर जाने पहचाने करप्ट लोग एक शख्स के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएं और उस शख्स को बदनाम करने में, ब्लैकमेल करने में कोई कसर ना उठा रखें, उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करें, उसके कैरेक्टर को किरदार कुशी भी करें, तो फिर आप पर लाजम होता है कि आप उस शख्स की अंधी तकलीद करें। पीडीएम के लिए मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि वो इसके कोटेशंस पढ़े और स्पेशली इस कोट के ऊपर तवज्जो दे। यही सूरत हाल है। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने वोट दिया पीटीआई को, ना पीटीआई का मैं मेंबर हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि जमहूरियत का दावा करने वाले सारे लोग
ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے والے، ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنانے والے لوگ اکٹھے ہو گئے ایک شخص کے خلاف جس نے کوئی کرپشن نہیں کی، جس نے ملک کو ایک بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا، ورلڈ کپ دیا، پھر اس کی ماں مر گئی تو اس نے اس کے لیے ہاسپٹل بنایا۔ سب کی مائیں مرتی ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کو احساس تھا، اپنی ماں تو چلی گئی، دوسروں کی ماؤں کا احساس تھا، اس لیے اس نے ہاسپٹل بنایا کہ کسی اور کی ماں نہ مرے۔ پھر اس نے یونیورسٹی بنائی، پھر اس نے جب پارٹی بنائی، میرا اب کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جب پارٹی بنائی تھی تو اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی 99 میں، جب عمران خان امریکہ آئے کہ میری پارٹی میں شامل ہوں، کوسچن آنسر ہوئے، اور اس وقت بھی وہ شخص کہتا تھا کہ پاکستان کے 2 مسئلے ہیں بڑے، ایک تو انصاف ہے کہ انصاف نہیں ہے معاشرے میں، اور دوسرا رول آف لا نہیں ہے، یعنی کہ جو امیر آدمی ہے، طاقتور ہے، وہ انصاف کے نیچے نہیں، اور دوسرا کرپشن ہے۔ تب بھی وہ یہ سمجھتا تھا، اور ہم شاید اس وقت میں بھی ان 2 مسئلوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ویژن ہم سے زیادہ تھا، اور اب بھی اس کا فوکس ان 2 ہی مسئلوں پر ہے کہ ہر طاقتور کو انصاف کے نیچے لانا ہے اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اور جب انصاف ہوگا ملک میں تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پی ڈی ایم والوں، جب لوگوں نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ آپ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، جو کل آپ کی سٹیٹمنٹس تھی وہ اور تھی، آج آپ کی سٹیٹمنٹس اور ہیں، آپ کے معیار کل اور تھے، آج اور ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب میرے ذاتی دوست تھے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ پہلے انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے، اب انہوں نے منظور کر لیے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں آنے کا کہا۔ دیکھیں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ اس کو آپ لوگ سیاست سمجھتے ہیں، میں اس کو چالاکی سمجھتا ہوں، اور چالاکیاں جو ہیں ان سے وقتی طور شاید آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن نہ آپ کے امیج میں، نہ آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا، نہ تاریخ میں آپ ایک اچھے کیریکٹر کی حیثیت سے یاد کیے جائیں گے، نہ ملک کو فائدہ ہوگا، نہ سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔ آپ وہ فیصلہ کریں جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہو، ضمیر کے خلاف جو فیصلہ ہو وہ نہ کریں۔ سوری، اسی نے کہا تھا مارکس اورولیس نے کہ آپ اپنے ضمیر کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کریں، چاہے کہ ریاست بھی آپ کو کہے۔ ڈونٹ گو اگینسٹ یور کانشیس، ایون یور اسٹیٹ ریکوائر ٹو ڈو دیٹ۔ اب دیکھیں، ضمیر کیا ہے، کانشیس کیا ہے، یہ آپ کا اندر ہے، اس کے اوپر کسی اور کی اجارہ داری نہیں ہے۔ آپ کو اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جو صحیح ہے، جو آپ کا کانشیس سمجھتا ہے، آپ اس کی سپورٹ کریں، لیکن اگر آپ کا کانشیس سمجھتا ہے کہ نہیں یار یہ ہے ٹھیک ہے، میں اگر یہ کہوں اس وقت کہ نہیں راجہ پرویز اشرف میرے دوست ہیں، میرا ذاتی تعلق ہے، میں ان کو کرٹیسائز نہ کروں، تو اس کا مطلب میں اپنے کانشیس کے خلاف جا رہا ہوں۔ میرے لیے مقدم سب سے پہلے کانشیس ہونا چاہیے۔ جو انسان کا ضمیر ہے وہ اس کو غلط سے روکتا ہے، اور تب بھی سوسائٹی، معاشرہ بہتر ہوتا ہے جب لوگ ضمیر کے مطابق فیصلے کریں۔ آئین اور قانون ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، برطانیہ میں تو آئین اور قانون لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اخلاقیات ہے کہ ایک شخص جو وہاں کا ڈیوڈ کیمرن پرائم منسٹر تھا، وہ ریفرنڈم ہارا تو اس نے کہا کہ میں ہار گیا ہوں، میرا موقف ہار گیا ہے، میں نہیں ہارا۔ وہ عددی اکثریت اس کی اسمبلی میں تھی، لیکن اس نے کہا میرا موقف ہارا ہے تو میں ریزائن کرتا ہوں۔ آسٹریلیا کی وزیر اعظم دیکھیں، اس نے کہا کہ میں آسٹریلیا نہیں، وہ نیوزی لینڈ کی، کہ اس نے کہا میں اگلا الیکشن کانٹیسٹ نہیں کروں گی، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میرے اندر اتنی انرجی ہے، یعنی اتنی ہمت ہے
کہ میں اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کر لوں، لیکن آپ پاکستان میں آپ لوگ 70 سال کے ہو گئے ہو، 80 سال کے ہو گئے ہو، آپ اقتدار کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ ہو، اور پھر آپ جب تک اپنی نسلوں کو وہ منتقل نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو منتقل نہیں کرو گے، تو آپ دنیا سے نہیں جاؤ گے، اقتدار سے نہیں جاؤ گے۔ خدا کے لیے اس چیز کو چھوڑیں۔ یہ جو سوچ ہے آپ کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کی سوچ کا ہے، آپ کے رویوں کا ہے۔ آپ کے رویے ڈٹرمن کرتی ہے آپ کی سوچ۔ لیکن جب آپ کی سوچ صرف اپنی ذات کے لیے سوچے گی نا، جو کہتے ہیں نا سب سے بری چیز لالچ بری بلا ہے، لالچ گریڈ جو ہے کسی قسم کی ہو، چاہے وہ پاور کی ہو، پیسے کی ہو، کسی اور لسٹ کی ہو، گریڈ ہوتی ہے، اور گریڈ آخر آپ کو جہنم رسید کرتی ہے، آپ کا جو کریکٹر ہے اس کو ختم کرتی ہے، اور آپ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ گریڈ سے باز آ جائیں اور وہ دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا رائٹ ہے، جو آپ کا کانشیس کے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کانشیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کانشیسنیس نہیں ہے، وہ شاید ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ وہ خود مذاق بنے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے، لیکن اس کا اندازہ نہیں ہے ان کو۔ وہ پھر وہی بیانات دیتے ہیں، ایک روز ایک بیان دیا کہ یہ غلط ہے، دوسرے روز اسی چیز کو کہا کہ یہ صحیح ہے، اور اس کے لیے ہزار جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، تعویلات لے کے آتے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، کل اس لیے صحیح تھی، آج اس لیے صحیح ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے کردار پر، اپنے کنڈکٹ پر غور کریں، اور اس ملک کو آپ تباہی کی طرف نہ لے جائیں۔ اس ملک کے عوام کو تو آپ نے آلریڈی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ بیچارے ہر لحاظ سے غریب ہیں، ان کی اخلاقیات چھین لی، ان کا روزگار چھین لیا، ان کا سکون چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ اب تو ظلم بند کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شعور دے، آپ کے کانشیس کو، آپ کے ضمیر کو بیدار کرے کہ آپ صرف ملک کے لیے اور عوام کے لیے سوچیں۔ چلیں دوستو، لمبی بات ہو گئی، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔